अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला मन ला नबिय्य बादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह अल माइदा की आयत नंबर 73 और 74 होगा इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना, यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया, क़ालू कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, सालिसु तीसरा है, सलासा तीन में को ब्रैकेट में करें। जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह तीन में तीसरा है, वमा हालांकि नहीं है, मिन इलाहिन कोई माबूद, इल्ला मगर, इलाहुम वाहिद सिर्फ एक माबूद, व इल्लम और अगर ना, यंतहू वो बाज आए, यंतहू या के मानी वो, वाव अलिफ आखिर पे जमा की लामत और नून ताहा, ये इसमें उर्दू पहले हम पढ़ चुके हैं नहीं, जैसे अवामरो नहीं, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, और उर्दू का लफ्ज नहीं समझ लें, बाद आना यानी ना करना को काम। अम्मा इससे जो, यकूलूना वो कहते हैं, ला यमस्सन्नल्लज़ीना, लाम और आखिर वाला नून मुतशद्दद जो है ये ताकीद की लामत है, तो मस इसमें बचा छूना, अलबत्ता जरूर छुएगा, अल्लज़ीना उन लोगों को, काफरू जिन्होंने कुफर किया, मिनहुम उनमें से, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अजाब। अलीम को अलम मैं पहले उर्दू का लफ्ज़ बता चुका हूँ, रंजो अलम अलिफ लाम मीम, इसका बा मुहावरा तर्जुमा सुनिए। अलबत्ता यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह तीन में से तीसरा है, हालांकि कोई माबूद नहीं मगर एक माबूद, यानी सिर्फ एक ही माबूद है। और अगर वो इस बात से बाज ना आए जो वो कहते हैं, तो उनको जिन्होंने कुफ्र किया ज़रूर दर्दनाक अजाब छुएगा, दर्दनाक रंजो अलम देने वाला अजाब उनको ज़रूर छुएगा। अगली आयत देखें, अफला यतूबूना, अफला तो क्या नहीं, आ के मानी क्या, फा के मानी तो, ला नहीं, यतूबूना वो तौबा करते, वो रुजू करते, इल्लाह अल्लाह की तरफ, व यस्तगफिरूना और वो बख्शिश मांगते उससे। ये इस्तिगफार और मगफरत के लफ्ज बनेंगे यहाँ। वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। ये दो आयतें हो गई। तो आइए हम इनकी पहले इसका तर्जुमा पहले सुन ले बा मुहावरा, फिर इसकी तफसीर करेंगे। तो क्या वो सब अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते और वो बख्शिश नहीं मांगते, हालांकि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वापस आ जाइए, इसकी तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 73 को देखें और आज के सबक को भी पिछले सबक से आप लिंक करें ताकि ज़्यादा समझ आए। उसमें यह कहा गया था कि उन्होंने कुफर किया जिन्होंने कहा ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह हैं। आज के सबक में, आज की आयत में अल्लाह फरमा रहा है, तहकीक अलबत्ता यकीनन उन्होंने कुफर किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। असल में जैसे मुसलमानों के ग्रोह और फिरके हैं,
عیسائیوں کے بھی اس طرح فرقے ہیں، ایسے عیسائی بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، جو پچھلے سبق میں تھا، اور ایسے بھی ہیں جو 3 خداؤں کے قائل ہیں، ایک اللہ کو اللہ کہتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ایک نعوذ باللہ ان کی ماں مریم کو علیہ السلام، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ایک روح القدس کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کہتا ہے، اور ایسے بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا حصہ کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی قسمیں قرآن نے بتا دیں کہ اللہ کو کسی اور کو اللہ ماننا، یا جیسے عیسائی تینوں میں سے کسی ایک کو اللہ کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہے، یہ سارا کفر ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں تو وہ بھی جائز نہیں، اور اگر کفر کی حد تک ہوگی تو اسے کفر سمجھا جائے گا، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ویسے یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا اللہ کا حصہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی ماں کو بھی مانتے ہیں کہ ان کی ماں کا نام مریم تھا، میری کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو بھلا بندہ پوچھے، عقل سے کام لو، عقل کے اندھ ہو کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ اگر ان کی ماں ہے یا ان کا باپ ہے تو وہ اسی جنس سے پیدا ہوتے ہیں، سپیشیز اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے بچے انسان ہوتے ہیں، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہوتا ہے، اسی طرح پرندوں کے بچے پرندے ہوتے ہیں۔ تو کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی ماں عورت ہو اور وہ اس کا بیٹا شیر ہو یا اس کا بیٹا ہاتھی ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے جب تم مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی مانتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ نعوذ باللہ جو ان سے پیدا ہوا وہ اللہ تھا؟ اللہ کا تو نہ باپ ہے، نہ اللہ کسی سے ہے، نہ اس سے کوئی ہے۔ تو یہ لاجک اور عقل بھی نہیں مانتی۔ دوسری یہ بات کہ ان کا ایک گروہ کہتا ہے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، تو نعوذ باللہ اللہ کو پھانسی دے دی گئی تھی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو بہرحال شرک جو ہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ تو کوئی کسی کو اللہ کا حصہ کہے، اللہ کا جز کہے، اللہ کے نور میں سے نور کہے، یا اللہ کا بیٹا کہے، یا اللہ کا رشتہ دار کہے، اللہ کی اولاد کہے، تو یہ سارا کفر ہے۔ قرآن اور حدیث اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اللہ کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تناسب ہی نہیں ہوتا خالق اور مخلوق کا۔ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو مخلوقات پیدا ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے، نئی نسل آتی جاتی ہے، اور اللہ نے پھر درجات بنائے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات کرنا جو اللہ کے ساتھ شراکت ظاہر کرے یا اللہ کے ساتھ کفر ظاہر کرے، وہ شرک اور کفر ہوگا۔ اور اگر انسان اس کی معافی مانگے بغیر مر جائے تو وہ کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو الہ تو ایک ہی ہے، جب 3 پھر کیسے ہوئے؟ اور آگے فرمایا اگر یہ اس بات سے باز نہ آئے جو یہ بات کرتے ہیں تو پھر ان کو، ان کافروں کو ضرور دردناک عذاب چھوئے گا۔ تو جو یہ ایسی گفتگو ہے یہ کافرانہ گفتگو ہے، یہ نہ مذاق میں کرنی چاہیے، نہ ایسی محفل میں بیٹھنا چاہیے جس محفل میں ایسی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ واحد ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا
رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ اللہ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب میری اولاد گردانتے ہیں آدم کے بیٹے تو یہ گالی ہے۔ اللہ تو پاک ہے، اور یہ ایک طرح کی کمزوری ہے جو اولاد ہے، اور یہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اور جو عذاب ہے، عذاب کے لفظی معنی ہوتے ہیں مٹھاس کو چھین لینا، تو علیم جب ساتھ ہو تو دردناک عذاب۔ اگلی آیت دیکھیے، افلا یتوبون الی اللہ، اللہ کی کمال رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ثابت یہ ہوا کہ کوئی کفر بھی کرے، کوئی شرک بھی کرے، لیکن اپنی زندگی میں اگر وہ موت دیکھنے سے پہلے پہلے، جب اس کی سانس حلق میں اٹک نہ جائے اس سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اتنا بڑا جرم جو ساتھ لے کر مر جائیں تو معافی نہیں ہے، لیکن دنیا میں توبہ کر لیں تو بلکہ اللہ چاہے تو اس کے سارے پہلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ جب انسان ایمان پہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ کیوں یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ اور جو پچھلی آیت میں الہ کا لفظ ہے نا، الہ، یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم اللہ کے ساتھ، جو اللہ کا اصل اسم ہے، باقی صفاتی نام ہے، الہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے سامنے کرو۔ تو اللہ سے عرض کی گئی کہ باری تعالیٰ، فرشتوں سے اللہ نے کہا، تو فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرا عرش اور اتنی درمیان میں چیزیں ہم کیسے تیرے سامنے کریں؟ اللہ نے فرمایا جب کوئی بندہ، میرا بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر اللہ، تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ اندازہ کریں کتنا بڑا قیمتی کلمہ ہے، اور یہ جو سچے دل سے جو یہ پڑھ لے اللہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کی بخشش اور رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، رحیمی اور غفوری کا کوئی کنارہ نہیں، اس لیے اللہ سے ہر وقت بخشش مانگنی چاہیے۔ اللہ سے بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے کبھی ناکام نہیں رہتے۔ اور استغفار یہ نہیں ہوتا کہ تسبیح بندہ 100 دفعہ نکال دے استغفر اللہ اور کام وہی کرتا رہے۔ استغفار یہ ہے کہ برے گناہوں پر پچھتایا جائے، برے اعمال پر ان سے بچا جائے اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کی جائے، تو پھر اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اور اللہ سے استغفار کرنے میں اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ عمر بڑھا دیتا ہے، اللہ مصیبتیں دور کر دیتا ہے، بہت ساری مشکلات کا حل اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ جی ہم آپ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں یاد ہوں یا نہ ہوں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چھپ کے کیے ہوں یا دانستہ کیے ہوں سامنے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے غفور اور رحیم ہونے کے واسطے اللہ ہمیں نہ صرف معاف فرما دے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔